हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर आमिर जोनाथन कवनेंट लाइफ फेलोशिप चर्च के पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आज बहुत खास और बहुत अहम एक टॉपिक लेकर आप सबकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है दुआ। मेरे अजीजों, दुनिया में सबसे अगर कोई मुश्किल तरीन काम है तो वो है दुआ। और बहुत सारे लोग मुश्किलात, परेशानियों पर, बीमारियों पर, इब्लीस की कुव्वतों पर गलबा तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो दुआ नहीं करना चाहते। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम तमाम आजमाइशों पर और जो वो गालिब आ सके, जो दुनिया की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, अगर हम गलबा पाना चाहते हैं तो लाजिम है कि हम दुआ करें। कलाम मुकद्दस में पहला तसलीकियों उसका 5वां बाब और 17वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने तजुर्बे से और रूह की हदायत से लिखता है कि बिना नागा दुआ करो। दुआ के लिए मुख्तलिफ जुबानों में जो चंद अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि दुआ को हिंदी में वो कहते हैं जी प्रार्थना, और इसी तरह दुआ के लिए जो इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है प्रेयर, और इसी तरह दुआ को कोरियन लैंग्वेज में कहते हैं खिदो। लेकिन इन तमाम अल्फाज को जब हम देखते हैं, इन तमाम अल्फाज का मतलब वो एक ही है, और इसका मतलब है अपने खालिक, अपने मालिक के साथ गुफ्तगू करना, अपने खुदा के साथ बातचीत करना। पौलुस रसूल लिखता है, जैसे भी मैंने आपके सामने बयान किया, कि बिला नागा दुआ करो। वो कहता है कि बगैर रुके हर रोज दुआ करो। दुआ जब आप करते हैं तो आपका कनेक्शन, आपका राबता आपके खालिक, आपके मालिक के साथ होता है। और फिर क्या होता है, जब आपका राबता आपके खुदा के साथ है, आपके खालिक के साथ है, आपके मालिक के साथ है, तो आप उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, अपने खुदा की हजूरी में आप रहते हैं, और खुदा आपको मुश्किलात पर, परेशानियों पर, मुसीबतों पर गलबा देता रहता है। और खुदा, जब आप हर रोज अपने खुदा के साथ बातचीत करते हैं तो इस तरह खुदा आपके लिए रास्तों को हमवार बनाता रहता है। जब आप दुआ करते हैं, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा आपको आजमाइशों में से निकलने का हल जो वो खुदा देता है, और आजमाइशों में से निकालता है, और खुदा आपकी मदद करता है जब आप बिना नागा खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं। अब ये बड़ी छोटी सी आयत है कि बिना नागा दुआ करो, लेकिन इसमें बहुत सारे भेद जो वो खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है कि हमें चाहिए कि हम हर वक्त दुआ करें, बिना नागा दुआ करें। अब जब मैं कह रहा हूं कि हम हर वक्त दुआ करें, डज नॉट मीन कि हम हर वक्त जो है वी स्पेंड ऑल आवर टाइम ऑन आवर नीड। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त घुटनों के बल झुके रहें, अपने घुटनों के बल, और जब वो खुदा के हुजूर में झुके रहे, दुआ करते रहे। इसका मतलब ये नहीं है। दुआ का जो ताल्लुक है वो आपके दिल के साथ है, आपकी बॉडी के साथ तो है, लेकिन सबसे बढ़कर इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन आपके दिल के साथ है। आप घर पर दुआ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी जॉब पर हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी महकमे में आप जॉब करते हैं, तो आप जो है वो दिल में अपने खुदा के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने खुदा के साथ अपनी मुश्किलात को, अपने मसाइल को आप उसके हुजूर में रख सकते हैं। और इस तौर से मेरा और आपका जो खुदा है, मेरा और आपका जो खालिक है, जो मालिक है, वह जरूर हमारी दुआओं को सुनेगा और उन तमाम दुआओं का जो है वो जवाब देगा, देता आया है, और आइंदा भी अपने लोगों को जब वो जवाब देता रहेगा। कलाम मुकद्दस ज़बूर की जो किताब में लिखा है, ज़बूर में लिखा है, ज़बूर की किताब, खुदावंद फरमाता है कि मुसीबत के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। ये बड़ी खास बात है। हम
بہت سارے لوگ پکارتے نہیں ہیں, دعا ہی نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھتے ہی نہیں ہیں. دیٹس وائی, اس وجہ سے ہم بہت ساری مشکلات میں گھرے رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں, ڈیفیکلٹیز میں, آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں, کیونکہ ہم دعا ہی نہیں کرتے. اور میں بتا رہا ہوں کہ دعا آزمائشوں میں نکلنے میں ہمیں مدد دیتی ہے جب ہم بلا نگاہ خدا کے حضور میں جھکتے ہیں. ایک خدا کے خادم, خدا کا بندہ ڈیوڈ یونگیچو, پاسٹر ڈیوڈ یونگیچو, جو خداوند میں بہت اچھے خدا کے خادم تھے, وہ خداوند میں جب وہ سو گئے, خداوند کے پاس چلے گئے ہیں, تو وہ دعا کے تعلق سے ان کی کتاب ہے پریئر دیٹ برنگز ریوائول. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ پریئر از اے ڈائلاگ ناٹ اے مونولوگ. بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم بس اکیلے ہی دعا کریں, شاید ہوا میں باتیں کریں, پتہ نہیں خدا ہماری سن بھی رہا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں خدا ہمیں اس کا جواب دے گا بھی یا نہیں. خدا کا خادم لکھتا اپنی کتاب میں کہ پریئر از اے ڈائلاگ, یعنی جو دعا ہے یہ ایک مکالمہ ہے, نہ کہ نوٹ اے مونولوگ, نہ کہ خود کلامی. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور وہ ہمارا خدا کیا کرتا ہے, ہماری بات کو سنتا ہے اور یقیناً ضرور اپنے لوگوں کو ان کا جواب دیتا ہے. ہاللیلویا. اور جیسے میں بتا رہا تھا کہ دعا جو ہے آزمائشوں میں ہماری مدد کرتی ہے. کلام مقدس میں ایک مرد دعا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کا نام ڈینیل ہے. ڈینیل کی کتاب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ڈینیل خدا کا بندہ مرد دعا, لکھا ہے وہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا تھا میرے عزیزوں. اور لکھا ہے وہ بلا لگا دن میں 3 مرتبہ خدا کے حضور میں جھکتا, خدا کے حضور میں دعا کرتا. اور لکھا ہے کہ آزمائش, ایک بڑی آزمائش دانیل جو مرد دعا ہے اس کے اوپر آئے. آزمائش کیا تھی کہ 30 روز تک کوئی بھی اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا. 30 روز تک کوئی بھی جو وہ اپنے خدا کے حضور میں نہیں جھکے گا. اس وقت میں دارا بادشاہ کی حکومت تھی, وہ حکومت کیا کرتا تھا. اور فرمان یہ جاری ہوا کہ اگر کسی نے کوئی درخواست پیش کرنی ہے, کوئی دعائیہ درخواست ہے یا کوئی ریکویسٹ ہے, تو وہ دارا بادشاہ کے حضور پیش کی جائے, اور 30 روز تک صرف اور صرف دارا بادشاہ کے سامنے جھکا جائے, درخواست دی جائے, نہ کہ کوئی اپنے خدا کے حضور میں جھکے. اور جیسے کہ کلام میں بتا رہا ہوں, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دانیل جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ میرے عزیزوں دعا کرتا تھا. اب دانیل کو پتا ہے, معلوم ہوا, اس نے سنا, اس تک یہ بات پہنچی کہ کوئی بھی اپنے خدا کی عبادت 30 روز تک نہ کرے, کوئی بھی اپنے خدا کے حضور میں 30 روز تک نہ جھکے. اور اگر جھکنا ہے, دعا کرنی ہے, کوئی درخواست پیش کرنی ہے, تو وہ دارا بادشاہ کے حضور پیش کی جائے, نہ کہ اپنے کسی بھی خدا کے حضور پیش کی جائے. تو لکھا ہے جب یہ بات دانیل کو معلوم ہوئی کہ یہ فرمان جاری ہو چکا ہے, نہ کہ یہ فرمان جاری ہوا بلکہ اس کے ساتھ ایک سزا بھی بتا دی گئی کہ اگر کوئی 30 روز تک اپنے خدا کے حضور میں جھکے گا یا دعا کرے گا سوائے ایکسپٹ دارا بادشاہ کے, تو اس کی پنشمنٹ یہ ہے کہ اسے شیروں کی ماد میں ڈال دیا جائے گا. لکھا ہے دانیل کے بارے میں کہ دانیل بالکل بھی جو وہ گھبرایا نہیں, بالکل بھی پریشان نہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ دانیل حسب معمول ہر روز وہ کھڑکیاں دروازے بند کر کے دعا کرتا ہو, لیکن لکھا جیسے یہ فرمان جاری ہوا, ایک بڑی آزمائش تھی اس وقت میں, جیسے یہ فرمان جاری ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دانیل آگے پیچھے روٹین میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑکیاں دروازے بند کر کے دعا کرتا ہو, لیکن جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ فرمان جاری ہو چکا ہے کہ کوئی اپنے خدا کے حضور میں 30 روز تک نہیں جھکے گا, تو لکھا ہے دانیل نے کھڑکیاں دروازے کھول کر اپنے خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دی, دعا کرنا شروع کر دی. میرے عزیزوں, اتنی بڑی آزمائش تھی دانیل کے اوپر, اور اسے پتا بھی تھا کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. اور لکھا ہے کہ دانیل نے ایسا کیا اور اسے
جب وہ دعا کر رہا تھا، پہلا دن ہی تھا، دعا کر رہا تھا، تو اسے پکڑ کر وہ دارا بادشاہ کے پاس لے گئے. اسے کہا گیا کہ دارا بادشاہ دیکھ، تو نے کہا تھا کہ کوئی بھی 30 روز تک اپنے خدا کے حضور میں نہ جھکے، نہ دعا کرے، اور اس نے ایسا کیا ہے. اب جو فرمان تو نے جاری کیا ہے اس کے اکارڈنگ، اس کے مطابق اسے شیروں کی ماند میں تو کیا کر، ڈال دے، شیروں کے آگے پھینک دے. تو لکھا ہے دارا بادشاہ نے اسے شیروں کی ماند میں پھینک دیا، ڈلوا دیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ دانیل بادشاہ جو ہے، وہ دانیل جو خدا کا بندہ ہے، وہ بالکل بھی نہیں گھبرایا، بالکل بھی پریشان نہ ہوا. اسے پھینک دیا گیا اور وہ شیروں کے درمیان بیٹھ کے بھی میرے عزیزو دعا ہی کر رہا تھا. ہیلیلویا. اب لکھا ہے کہ دارا بادشاہ صبح سویرے وہ دانیل کے پاس جہاں اسے پھینکا گیا شیروں کی ماند میں، وہ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے، اے دانیل مرد خدا، خدا تعالیٰ کے بندے، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے وہ قادر ہوا کہ نہیں، اس نے قدرت دکھائی کہ نہیں. دانیل نے کہا با واضح بلند، اے دارا بادشاہ تیری سلامتی ہو، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، جس خدا کے حضور میں میں جھکتا ہوں، جس خدا کے حضور میں میں دعا کرتا ہوں بلا لگا، اس خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. ہاللیلویا. میرے عزیزو کتنی زبردست بات ہے کہ دانیل کو خدا نے کیسے بچایا، دانیل کیسے اس شیروں کے آگے اس کو پھینکا گیا، ڈالا گیا، لیکن شیروں نے کس طرح اسے چھوا تک نہیں، اس کے پاس تک نہیں گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دانیل دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا تھا، اپنے خدا کی حضوری میں جھکتا تھا، اپنے خدا کی حضوری میں وقت گزارتا تھا. تو میرے عزیزو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کو آزمائشوں میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے، آزمائشوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے، دکھوں میں آپ کی مدد کرتا ہے، مصیبتوں میں آپ کی مدد کرتا ہے، پریشانیوں میں آپ کی مدد کرتا ہے، بیماریوں کو آپ کی زندگیوں سے دور کرتا ہے، آپ کے بدنوں سے دور کرتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی مدد کرے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے، آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا اور جو وہ دلائے، مصیبتوں سے چھٹکارا دلائے، تو آئیں خداوند کے حضور میں وقت گزاریں، آئیں بلا ناغہ دعا کریں، آئیں اپنی زندگیوں کو دعائیا زندگی بنائیں، آئیں اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں دعا کے لیے پیش کر دیں. اور جیسے میں بتا رہا تھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں. یہ بھی اچھا ہے اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو اچھی بات. اگر آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے، تھوڑا وقت ہے، تو آپ ڈرائیو کرتے ہیں، اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ ڈرائیو کرتے بھی دعا کر سکتے ہیں. بہنیں، خواتین گھر پر وہ اپنے جو روٹین کے کام ہے وہ کام کرتے بھی دعا کر سکتی ہیں. بھائی اگر کہیں جاب کرتے، کسی بھی جگہ پر جو وہ جاتے ہیں، بزی ہیں، تو وہ دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اور ہمارا خدا جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ان کا جواب دے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. آئیں، اگر آپ شیطان پر غالب آنا چاہتے ہیں، ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو آئے دعا کریں. ہم بہت دفعہ چاہتے تو ہیں کہ ہم شیطان اور بدروحوں اور اس کی قوتوں پر غالب آئیں، لیکن ہم اس طور سے اس طرح دعا ہی نہیں کرتے، تو کیسے شیطان پر غالب آئیں گے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، یاد رکھیے جب آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں تو اس سے آپ شیطان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ آپ کی زندگیوں میں انٹر ہو، آپ کی زندگیوں میں داخل ہو. کلام میں کیا لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. جب آپ دعا نہیں کرتے، آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا، رابطہ نہیں ہوتا، تو میرے عزیزوں شیطان کو رکھنا مل جاتا ہے اور شیطان آپ کی زندگیوں میں انٹر ہوتا ہے اور پھر آپ سے بدیاں کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے اور آپ کو خدا سے دور دور، بہت دور لے جاتا ہے. آئے میرے عزیزوں، اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھکائیں، دعا کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں اور جتنا بھی ہو سکے ہم خدا میں وقت گزاریں اور پھر دیکھیں کہ خدا آپ کو، آپ کی زندگیوں کو جو بلیس کرے گا اور ہر لحاظ سے in every way of your life he will prosper you.
وہ آپ کو برکت دے گا. اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں, برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ خدا میں, اب بہت سارے لوگ مجھے کالز کرتے ہیں, مجھے کالز کر کے یہ درخواست کرتے ہیں, پاسٹر صاحب, پاسٹر عامر جوناتھن ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم روحانی طور پر جو مضبوط ہو جائیں, ہماری روحانی ترقی ہو. تو اچھی, ضرور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, کرتا رہوں, ہم دعا کرتے ہیں خادمین آپ کے لیے اور کرتے رہیں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ خود دعا کریں, آپ کا خود رابطہ خدا کے ساتھ ہو, آپ کا خود جو کنیکشن ہے وہ خدا کے ساتھ ہو. جب آپ کا کنیکشن, رابطہ خدا کے ساتھ ہوگا, آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے, تو آپ آٹومیٹکلی روحانی طور پر, مالی طور پر, ہر لحاظ سے آپ خدا میں بڑھتے جائیں گے, ترقی آپ کو ملتی جائے گی اور خدا سرفرازی برکات آپ کو دے گا. ہم بہت دفعہ فائنینشلی طور پر بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشلی طور پر بلیس خدا ہمیں کرے. کلام میں لکھا ہے سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے, سرفرازی, اقبال مندی یہ خدا کی طرف سے, اور وہ تب ہی آپ کو ملے گی کہ جب آپ دعا کریں گے. تو آئیں خدا کے حضور میں, اسے وقت دے, دعا کریں, اور خدا یقیناً آپ کو بلیس کرے گا, خدا آپ کو برکت دے گا. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, آپ بھی جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں, اس کلام کو, ان باتوں کو سن رہے ہیں, خود بھی وقت گزاریں, خدا کے حضور میں وقت دیں, اور پھر دیکھیں کہ خدا آپ کو کیسے بلیس کرتا رہے گا. خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا آپ سب کی مدد